अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। आज की सबसे अहम खबर तो यह है कि हुकूमत ने उस साइफ़र को तस्लीम कर लिया है जिसके बारे में वो कहा करते थे कि ये साइफ़र तो है नहीं, ये इमरान खान ने झूठ बोला है, अमरीकी मुदाखलत तो हुई नहीं थी। और आज उन्होंने सारा साइफ़र का जो कंटेंट था उसके अंदर क्या लिखा था वो अखबार में छाप दिया है। क्यों छापा है, क्या वजह क्या महसूस हुई है, क्या बात है, उनको मानना पड़ा है, तफसीली इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज अडयाला जेल में इमरान खान से नहीं हो सकी मुलाकात, आज मुलाकातों का दिन था लेकिन हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई। मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की इजाज़त मिल गई थी तो शुरू अभी तक हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं जी, साइफ़र की स्टोरी आज की टॉप स्टोरी है। द न्यूज़ में फ़खर दुरानी साहब के ज़रिए ये छपवा दिया गया कि डोनाल्ड लू भी था कोई, उसकी मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के जो अमरीकी सफ़ीर, अमरीका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने एक साइफ़र भेजा था और वो साइफ़र इमरान खान के पास आया। उन्होंने जो बातें इमरान खान ने कही कि जी अमरीका ने ये सारा इसमें उसका बड़ा अमल दखल है, तो वो सारे वाक़यात उन्होंने अखबार में छाप दिए हैं। उसके ऊपर स्टोरी बताएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? एक बार ना मैं कहता हूँ एक बार ये स्टोरी पढ़ दें तो इस स्टोरी में है क्या, ताकि लोगों को भी समझ आए कि ये स्टोरी का जो क्रक्स है डिटेल उन्होंने सारा छाप दिया, वो डिटेल साथ और साइफर के हवाले से उन्होंने डिवीजन भी डाली हुई है कि साइफर में और क्या क्या था। इसका मतलब है कि किस जो स्टोरी आज मुझे नजर इस बार से आपके शुरू करने से पहले ये तासुर यही है कि जिनके पास, क्योंकि दुरानी साहब तो पता ना किन, मतलब जितने वो तहकीकाती रिपोर्टर हैं, ये स्टोरी जहाँ उन्होंने बताई है ना, ये वही है सोर्स इंसार अब्बासी की तरह का ही, कि जिन्होंने वो पॉइंट्स बताए हैं कि भाई यार ये पॉइंट्स इसके अंदर है, जिनकी साइफर तक रसाई है। जी देखें, बात ये है ना, इस साइफर की ये जो आज स्टोरी है, इसमें दो चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। एक, उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि ये जो साइफर आया था इसमें 11 नकात थे, और जो इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत पलटने के हवाले से कुछ हिदायत थी, वो नहीं थे, बल्कि इसके अलावा कुछ अपने रीजनल ताल्लुकात और जो ट्रेड के हवाले से 9 पॉइंट्स उससे मुतालिक थे। उन्होंने उसके अंदर जो है वो स्टोरी में, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि इमरान खान का जो बयानिया था वो झूठा था, इसलिए उन्होंने ये पहले बताया कि वो नकात जो 9 थे उसमें चावलों की एक्सपोर्ट से मुतालिक गुफ्तगू थी, उसमें ट्रेड के हवाले से थी, लेकिन आखिर में जाकर 2 नकात से मुतालिक आखिर में जाके वो ये कहते हैं कि उससे मुतालिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला भी था, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है वो ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और एक मामला ये भी था कि उस पे जो सफ़ीर ने सवाल किया था डोनाल्ड लू से कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, उनके राब्ते हैं, लेकिन इमरान खान को उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं किया, फ़ोन भी नहीं किया। तो उससे उसका जवाब जो डोनाल्ड लू देते हैं उस स्टोरी के मुताबिक कि इमरान खान जो है वो प्रो तालिबान है और उन्होंने एंटी अमेरिका है, और उन्होंने उससे मुतालिक ट्वीट्स की हैं। इस पार्ट तक आप रहें तो इससे तो दो चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं। एक, पहले ये बयानियाँ बनाते थे कि साइफ़र कोई है ही नहीं है, अमेरिका की मुदाखलत थी ही नहीं है, साजिश कोई हुई नहीं है। फिर इन्होंने साइफ़र के हवाले से कहा कि भाई ये साइफ़र बनाया गया है, इसको वज़ारत ख़ारजा में फैब्रिकेट करके अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। अब उन्होंने बता दिया कि भाई नहीं, साइफर आया है, नकात भी बता दिए कि 11 नकात कर दिया था ना कि साइफर गुम कर दिया। जी, उसका तो पूरा मुकदमा बना ना, पहला झूठ खुद ही साबित कर दिया कि हम झूठे थे पहला। अच्छा, 11 इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, 11 में से 9 पॉइंट्स चले इनके हक में जाते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स जो हैं वो बताते हैं कि उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था, और ये साइफर रिसीव हुआ है 8 मार्च 2022 को। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है 8 मार्च 2022 को, उसी दिन ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है। इमरान खान यही कहते आ रहे हैं कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई उसी दिन साइफर मुकदमा आया। एक चीज़ उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये वैसे ज़ुबैर भाई ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी वो आई थी 9 की रात को, नहीं 8 को आई थी, 8 मार्च को आई थी। ये जो 8 को आई थी, और 9 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर थे तो आपको याद है शाम को वो एक उन्होंने वीडियो पे आके लाइव उन्होंने प्रोग्राम वो तकरीर की थी जिसपे उन्होंने स्लिप ऑफ टंग में नाम लिया था। ये वो 9 अप्रैल को हुआ था, वो 9 अप्रैल को हुआ था। वो तो अभी ये इस मामले को उन्होंने बहुत चलाया था, 27 को फिर जलसा हुआ था, 27 मार्च। अच्छा, इस स्टोरी के अंदर एक और चीज़ भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि जनरल बाजवा को जो है इन्होंने क्लीन चिट देने की कोशिश की है कि ये जो साइफर है जनरल बाजवा तक 13 मार्च को पहुंचा। 14 मार्च को एक इवेंट पे वो गए कामरा में,
اور جنرل باجوہ نے ساتھ سائفر اپنے پاس رکھا اور عمران خان بھی چونکہ وہاں پر موجود ہے تو عمران خان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ سائفر بھی آیا ہے. تو جنرل باجوہ کو کلین چٹ دینے کے لیے اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ روٹین کا میٹر ہے, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. ایک یہ انہوں نے کوشش کی کہ جنرل باجوہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. پھر ساتھ میں آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لو کو 14 مارچ میں واشنگٹن میں ایک ایونٹ ہوا تھا پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے, اس میں ڈونلڈ لو کو بھی بلایا گیا تھا. اگر ڈونلڈ لو کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات اس طرح خراب ہو گئے تھے تو پھر اس کو بلایا نہ جاتا. تو بیسیکلی سائفر کے کانٹینٹس انہوں نے خود لیک کیے, بتائے, اور اس کے بعد یہ سٹوری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا بھی کوئی رول نہیں تھا اور یہ سارا تھا. اب اصل سوال یہ ہے کہ آؤٹ آف دا نو ویئر کیا ضرورت پڑی ہے کہ دی نیوز کو سائفر چھاپنے کی اور سائفر کانٹینٹ سامنے لانے کی. اس وقت کیا ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو سائفر کے متعلق ایک بار پھر پاکستان میں سائفر ہونا شروع ہو گیا. عمران خان نے جو باتیں سائفر سے حوالے سے کہی ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے یہ باتیں کی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا, سائفر کے اندر وہ موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ میں حسین حقانی کے ذریعے ایک لابنگ کی گئی اور یہ باور کروایا گیا امریکی گورنمنٹ کو کہ عمران خان ہے یہ وہ پرو طالبان ہے اور اینٹی امریکہ, اور یہ ڈونلڈ لو نے کہا, انہوں نے خود بتایا کہ سائفر میں موجود ہے. تو عمران خان کی یہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. پھر اب ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس وقت جو وزارت خارجہ ہے خاص طور پر جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے. جو ان کے نیکسٹ فارن منسٹر آنے والے ہیں وہ اس بات پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے اس میں امریکہ کا رول ہے, امریکہ کا ہاتھ رہا ہے. تو اب اس میں جہاں پر اس معاملے کو دیگر ممالک کے ایشوز زیر بحث آئیں گے, پاکستان میں بھی پاکستان کا جو معاملہ تھا اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ لو کو انہوں نے کانگریس میں پوری انکوائری بھی کمیٹی کی ہوئی ہے اور پوری ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے. تو اب اس کے اوپر بھی وہ انکوائری کریں گے, وہ کھولیں گے کہ کیا محرکات تھے کہ ڈونلڈ لو نے یہ سائفر کیوں بھیجا. اب جو یہ ان کا بیانیہ تھا جی سائفر میں تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں, انہوں نے پہلے سے بتا دیا یہ چیز ہے. اچھا سائفر یہ ہے. آپ اس کو ملا کے پڑھیں کہ کچھ دن پہلے طلعت حسین نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آنے والے دنوں میں پاکستانی ایمبیسی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو کورسپونڈنس ہے وہ لیک ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ ادھر سے اگر گیم ہوتی ہے اور کچھ چیزیں سائفر کے نکات آ جاتے ہیں تو ہم خود ہی بتا دیتے ہیں. دیکھیں بتانے کے لیے انہوں نے ماحول بنانے کے لیے سارا کچھ کیا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ وہ دو جھوٹ جو انہوں نے بیانیہ بنانے کا, عمران خان نے اس کو بیانیے کے لیے استعمال کیا. عمران خان نے جو کہا وہ آج انہوں نے خود تسلیم کر لیا اس خبر میں, جہاں فخر درانی جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ان کو ایک سورس نے بتایا ہے اور سورس پوری سٹوری بلڈ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ جی کیا ہوا ہے, نے سوال کیا کیا, ڈونلڈ لو نے جواب کیا دیا. اچھا خبر پوری جو ہے وہ اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ 11 نکات ہیں, 2 صرف سائفر سے ریلیٹڈ ہیں. نیچے پوری خبر جو ہے وہ سائفر دو پوائنٹ پہ ہے. ہاں سائفر آنے اور سائفر کے بعد کے واقعات بھی انہوں نے بتائے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ سائفر آیا اور جنرل باجوہ والا انہوں نے کہا جی وہ لے کے گئے, پھر بعد میں عمران خان نے جنرل باجوہ کو اور DJSI کو بلایا اور یہ کہا کہ ان کو کہیں تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, ہم آپ کو ایکسٹینشن آفر کرتے ہیں. 2 وزیروں کو بھیجا کہ آپ کو ایکسٹینشن, مطلب پورا صرف یہ کہ وہ ان کو کلین چٹ دینے کے لیے کہ اس میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. انہوں نے تو اپوزیشن سے جا کے بات بھی کی کہ جی آپ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں, لیکن جب سائفر آتا ہے تو وہ کس کی طرف آتا ہے, اس کا مطالبہ کیا ہوتا ہے. اور دوسرا عمران خان کی جو دوسری بات جو انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے یہاں سے یہ بیانیہ ایکسپورٹ کیا, وہ بیانیہ ایکسپورٹ کرنے والے کون تھے اس ٹائم پہ, یہ بھی اب سب چیزیں یہ جو صحافی جو آج سورس بن کے جو آج سورس بن کے بیٹھے ہوئے, ان سورس کے آپ نے ابھی جا کے گوگل پہ لکھے نا ان کے اس ٹائم کے سائفر کے حوالے سے, تو یہی لوگ کہتے تھے سائفر سیاسی چال ہے, سائفر عمران خان نے اپنے طریقے سے گھڑا ہے, سائفر جو ہے ایک نارمل روٹین کی بات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ طلعت حسین صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد کے بھی یہ ڈاکومنٹس آئیں گے. بھائی جان آپ نے رچرڈ گرنیل کا ٹویٹ آپ کو یاد ہے جو انہوں نے تھوڑے دن پہلے US ایمبیسی کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا. اب یہ جو ڈونلڈ لو صاحب آتے جاتے مختلف لوگوں کو اپوزیشن کے جو حکومت کے جو بلاول بھٹو ہیں, اسحاق ڈار ہیں, باقی لوگ ہیں, ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں نا, بلکہ چلے بھی گئے ہیں.
اب جس نے نئے نئے آنا ہے اس نے اس آفس میں ہوئی ہوئی تمام کورسپونڈنس رکھنی ہے نا, تو ان کو ڈر ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ جو سندھ ہاؤس کے ایم پی ایس جو جا کے یو ایس اسمبلی امبیسی میں ملتے رہے ڈونلڈ لو کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ, یہ سلسلہ تو وہاں سے پھر سامنے آئے گا نا, بتایا جائے گا کون کون کہاں کیسے ملتا رہا اور کس طریقے سے یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا انہوں نے عدم اعتماد کا, تو وہ ساری چیزیں کھلیں گی. یہ اس سے پہلے وہ کہتے نہیں ہے کہ جڑا جھوٹا ہوتا نا سب تو پہلے کوشش کرتا میں قاضی کو پہنچ جا, میں پہنچ جا, میری جڑا میں جھوٹ بولیا ہے نا انہوں میں جا کے سچا ثابت کرا, یہ اس چکر میں آئے ہیں. یہ بھی اور بھی سٹوریز کریں گے. دو کردار ہیں اس میں, دو کردار ہیں اس میں امپورٹنٹ, جو اگر انکوائری ہوگی تو وہ منظر عام پر آئیں گے, وہ ایکسپوز ہوں گے. اس میں ایک کردار جنرل باجوہ کا ہے, دوسرا کردار ان کے ہینڈلر سہولت کار حسین حقانی کا ہے, جنہوں نے وہاں پہ لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہوئی تھی. اور امریکہ میں رہتے ہوئے حسین حقانی اب بچ نہیں سکتے. یہ وہ میمو گیٹ سکینڈل نہیں ہے کہ اس کے اوپر لوگ پانی پھیر دیں گے, پردہ ڈال دیں گے اور وہ بچ نکلیں گے اور وہ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے. حسین حقانی جو ہے وہ بہت جلد اب کوئی نئی نوکری تلاش کریں گے. وہ امریکہ میں اب لابنگ فرم کے بجائے کوئی اور کچھ لوگوں کی نوکریاں کریں گے, کچھ اور لوگوں کے لیے لابنگ کریں گے, کچھ اور ممالک کے اندر وہ اپنی اس طرح کی سازشیں گھڑیں گے. یہ دو امپورٹنٹ کردار ہیں, ایک جنرل باجوہ کا اور ایک حسین حقانی کا. جنرل باجوہ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے, حسین حقانی استعمال ہوئے ہیں, ان کے سر کے اوپر نہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا نہ وہاں کے لوگوں کا اب ہاتھ ہوگا, کیونکہ یہ انجام ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ ہسٹری میں ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ عمران خان ایک بار پھر سچے ثابت ہوئے ہیں اور ان کو جو ان کے خلاف مخالفین تھے وہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. وہ مخالفین سیاستدانوں میں ہوں, وہ مخالفین اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں, وہ مخالفین میڈیا کے اندر ہوں, وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں, جنہوں نے ان کے اوپر یہ کہا کہ جی یہ اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا عمران خان نے, کوئی سازش نہیں تھی, کوئی مداخلت نہیں تھی. اور آج وہ لوگ خود ہی اس بات کی تسلیم کر رہے اس بات کو کہ جی ہاں یہ تھا, عمران خان سچا تھا, ہم جھوٹے تھے اپنے ہی منہ سے. تو یہ تو مت مارنے والی بات ہوتی ہے نا جی, جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے لگتا ہے نا تو اس کی مت مار دیتا ہے, پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے ہی منہ سے سچ بولتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں سچ الحق ہے, سچ الحق ہے اور پہنچتا آخر میں سچ ہی ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو پچھلی 2 سالوں میں یہ رجیم کہتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اور پھر خود آگے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہوا ہے. 9 مئی کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, 26 نومبر کے واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سارے نہیں کہتے تھے گولی نہیں چلی, کہاں گولی چلی. پھر خود پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کر انہوں نے تسلیم کیا کہ گولیاں چلی. رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے, اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے, سب لوگوں کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. تو یہ جھوٹ جو ہے, اور پھر جب اتنا آپ ظلم کرتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے, وہ بھی پھر اپنا کرشمہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے, جتنا انہوں نے جھوٹ بولے ہیں, یہ خود اپنے جھوٹ میں پھنستے جا رہے ہیں اور ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ شعر بھی ہے نا, وہ دام اپنے لو ہاں دام اپنے دامن میں سیاد آ گئے, تو دام اپنے دامن میں سیاد آ گئے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. آج جڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکی ملاقات, لیکن عمران خان نے اجازت دے دی کہ ملاقات تحریری طور پر مطالبات دے دیں. تو کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے, مذاکرات کی ذرا تھوڑی اپڈیٹ دیں اور پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. مذاکرات میں تو ابھی ایاز صادق صاحب کے حوالے سے ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے, وہ ملک میں ہے نہیں, اور انہوں نے 2 مرتبہ وضاحت دے دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہ میرا اس میں کوئی ہاتھ ہے, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میرا کام صرف یہی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے, تو کمرہ نمبر 5 دینا, تسی کھول کے دینا, تسی اتنے کہ بہ جانا, تو درمیان میں بہ جانا, تسی جو ڈیسائیڈ کرو گے وہ میں کہہ دینا. وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ مطلب آئیں, ان سے رابطہ ہو, کیونکہ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تیسرا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو, اور تیسرے دور کے لیے ہی اب یہ ریٹن بھی دیں گے, لیکن ابھی تک کوئی ریٹن فارم انہوں نے کہیں بیٹھ کر کہیں کوئی کنسلٹیٹ کر کے لکھی نہیں ہے. اب یہ اس کا ڈرافٹ بنائیں گے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ایاز صادق جو ہیں وہ ایک ہمیں ڈیٹ دیں, تاکہ اس سے پہلے ایک جو ایڈوائزری میٹنگز ہوتی ہیں آپس میں وہ یہ کر لیں, تاکہ اس میں طے کر لیں کہ بھی آپ نے ہمیں کون سا ڈرافٹ دینا ہے اور کیا آپ کے مطالبات ہیں, آپ بھی ہمیں لکھ کے دے دیں, ہم بھی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں. کیونکہ اب یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تیسرے میٹنگ میں بھی پی ٹی آئی جا کے کہے جی ہاں ہمیں اجازت مل گئی ہے, اب ہم چوتھے اس میں جا کے آپ کو عمران خان نے کہہ دیا نا کہ دیں. تو اب یہ تیسری جو ہے نا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تیسرے مذاکرات ہونے ہیں, یہ فائنل ہوں گے, جو کچھ ڈیسائیڈ
ہونا ہے, اسی تیسرے اس میں ہونا ہے. اگر تو یہ فردر کیری آگے چلنے ہیں وہ بھی اس تیسری میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا, اور اگر یہ وائنڈ اپ ختم ہونے ہیں تو بھی وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن ابھی چونکہ نہ وہ آئے ہیں, نہ گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کیا ہے, نہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ ابھی کوئی ایسی بات کی ہے, بس ویٹ کر رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آ جائیں تو پھر اس کے بعد یہ آگے معاملہ چلے گا. اس کے بعد دیکھیں اس میں ایک بڑی کلیئر چیزیں ہیں. عمران خان نے ان کو بتایا ہے کہ آپ میرے 2 مطالبات ہیں, انہوں نے متعدد مرتبہ وہ ٹویٹس بھی کر چکے ہیں. وہ مطالبات انہوں نے سامنے رکھنے ہیں. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ اس میں شامل نہیں ہے. اس میں کسی نہ شاہ محمود قریشی کا نام ہے, نہ اس میں یاسمین راشد کا نام لینا ہے. اس میں صرف سیاسی اسیران کا ذکر ہوگا, اور جو سیاسی اسیران میں بہت ایک کھلا ایمبٹ ہے اس میں یہ ڈال دیں گے کہ سیاسی اسیران کا ان کی رہائی کی جائے. 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا جائے. اب یہ جو مذاکرات ہیں, یہ مذاکرات کا دور اگلے ہفتے, مطلب یہ بھی اس ویکینڈ کے بعد ہی ہونا ہے. 13 تاریخ تک کچھ بھی نہیں, 12 تاریخ تک کچھ نہیں ہونا. نیکسٹ ویک جب یہ مذاکرات ہوں گے, انہوں نے تحریری طور پہ جمع کروانا ہے, پھر اس کے بعد کوئی ان کی بیٹھک نہیں ہونی, کیونکہ عمران خان نے واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ آپ تحریری طور پر دیں, اور پھر حکومت جو ہے وہ اس کا اعلان کرے کہ جوڈیشل کمیشن ہم نے بنا دیا. اب نہیں, وہ 31 تک تو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, لیکن وہ اس لیے بھی کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے, وہ سنجیدگی دیکھنے کے لیے. اب اس میں ہونا کیا ہے, یہ جو نیکسٹ ویک ہے یہ گورنمنٹ ان سے مطالبات لے لے گی. 20 تاریخ تک انہوں نے کچھ نہیں کرنا. 20 تاریخ کے بعد وہ جا کے دیکھیں گے کہ اب کس طریقے سے ہم نے آگے. 13 کو تو القادر کا رزلٹ وہ فیصلہ بھی آنا ہے نا, 13 تاریخ کو, وہ شکتا ہے لمبا وہ آگے چلا جائے. وہ جمعے کو یا ہفتے کو ٹویٹ کر دیں گے مالک صاحب, یا اور کوئی بتا دیں گے کہ فیصلہ کب آنا ہے. تو اس 13 کو بھی نہیں آنا ہوتا ہے, تو یہ بھی امکان ہے کہ اس میں عمران خان کو بری کر دیا جائے. ہاں یہ بھی ممکن ہے. نہیں, یہ عمران خان کی بریت میرے لیے کوئی سرپرائزنگ فیکٹر نہیں ہوگا کہ اگر القادر ٹرسٹ کیس میں یہ بری کر ہے ہی کچھ نہیں اس میں. نہیں, کیسز سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا نا. دیکھیں اس سے پہلے بھی اندر کیا تھا وہ ہائی کورٹ نے بتا دیا. نہیں, کے اندر کیا تھا وہ آج آپ کو پتہ چل گیا. دیکھیں وہ بات نہیں ہے. جتنے بھی اس سے پہلے مقدمات جس میں 34 سال سزا عمران خان کو 32 سال ہوئی ہے, ان مقدمات میں بھی کچھ بھی نہیں تھا نا. بیسیکلی یہ سزا نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ امپریشن دینا چاہیں گے کہ نہیں جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہو ہی نہیں رہی. دیکھیں عذاب, ان کو ججز آزاد ہیں, عدلیہ آزاد ہے, انہوں نے بریت دے دی. ایک تاثر دے کیوں نے ان کے سوال پوچھا, جیو نیوز نے ان کو میل کی نا, یہ جو ابھی جا رہے ہیں میتھیو ملر, انہوں نے کہا جی پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں گی. اب اس چیز کو مد نظر رکھ کے یہ ایک تاثر دیں گی کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, کیونکہ اب نکے کے دادا نے میسج کر دیا ہے, نکے کا دادا اب ان کے سر کے اوپر کھڑا ہے, تو نکا زیادہ ہل جل نہیں کر سکتا. کورٹس کا جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر بھی ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی وہاں پہ بھی مجھے تو خیر امید نہیں ہے. میتھیو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی سب چلے اس کے لیے ایف سی آر. میتھیو ملر صاحب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ حکومت جانے اور عمران خان جانے, آج کہہ رہے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گے. تو وہ وسیم ملک اور مریم نواز فرام کورٹ روم نمبر 1 سے بتا دیں گے کہ ملٹری کورٹ سے کیا اپڈیٹ ہے. لیکن بہرحال لیٹس سی کہ کچھ ان سے اچھے کی امید تو نہیں ہے. آج اجازت دیجیے.